अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पेशावर लाउंज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज और मेरे साथ मौजूद हैं इस लाउंज में अमीन मशाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल व्यूअर्स। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मैं आपको बताती चल लूँ पहले कि ये प्रोग्राम जो है स्पॉन्सर किया गया है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन यानी PCWR की तरफ से जी। और इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली की तरफ और मज़हब का इसमें क्या इंक्लूजन है। जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में भी इस हवाले से काफ़ी सरहासिल गुफ्तगू की थी और उसमें कुछ चीज़ें बाकी वो रहती थी ना, तो हमने महसूस किया कि इस पर मज़ीद गुफ्तगू अगर की जाए मौसम के लिहाज से, और फिर जो इसमें ख़ास तौर पे अंसर हमने महसूस किया कि जो मजहबी लीडर्स होते हैं तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो आज भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ कौन है हमारे लाउंज में? अमीन मशाल हमारे साथ मौजूद हैं बिशप अर्नेस्ट जेकब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक ठाक, बिल्कुल ज़िंदगी अच्छी जा रही है, बिल्कुल माशाल्लाह। मेरे और उनके साथ मौजूद हैं कारी रूला मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब। हम आप लोगों ने बड़ी ट्रांसमिशंस में भी हमने अमीन मशाल देखा हुआ है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू ये करते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब हमारी फैमिली का हिस्सा है। हाँ, पार्ट ऑफ फैमिली। एक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि मार्च और अप्रैल 2022 जो है सबसे ज़्यादा गर्म महीने रहे हैं। पिछले 61 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है इसमें। बिशप साहब, अगर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि मज़हब का क्या मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है, क्या रोल है मज़हब का इसमें? जी, मज़हब का बहुत अहम रोल है जी। और क्योंकि मजहबी रहनुमाओं की लोग सुनते भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर अब बाइबल की बात मैं करूं तो बाइबल मुक़द्दस के पहले चैप्टर में, पैदाइश की किताब में, खुदा ताला ने कहा था कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह और सूरत पे बनाएं। जी। और उनको कहा कि तुम बड़ो फूलो और ज़मीन को जो है वो मामूर करो। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं था कि इंसान जो है वो ज़मीन को ख़राब भी करे। बिल्कुल, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, आजकल हम करते हैं, गंदगी उसमें फैला रहे हैं, गंदगी फैला देते हैं, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है, ये सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं कि गर्मी जो है वो हमारी बढ़ी। अभी आप देखें कि गिलगित में ग्लेशियर्स जो हैं वो वक्त से पहले ही तेजी के साथ वो पिघलना शुरू हो गया। में जो अभी सैलाब आया है। जी। तो इसमें जो मजहबी रहनुमा है, मज़हब जो है वो बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है जी। कि वो जो मजहबी किताबें हैं उनसे हमें रहनुमाई मिल सकती है और हम लोगों को आगाह कर सकते हैं और सुनते हैं। बिल्कुल। मैं तो अक्सर चर्च में सरमन में लोगों को बताता हूँ जी। और उनको गाइड करता हूँ कि किस तरीके से हम इस ज़मीन को पाक और साफ रख सकते हैं, बिल्कुल, गंदगी से पाक रख सकते हैं, माहौल को बेहतर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है आपका और बर्निंग टॉपिक है। हम एक हाल के अंदर ऐसी तो लगा लेते हैं उसमें चेलर और कुछ वो जितनी चीज़ें अपनी सहूलत, हाँ, अपनी सहूलत के लिए, लेकिन बाहर हम एनवायरनमेंट को साफ रखने में अपना किरदार नहीं है तो उसमें अदा करते हैं। और दरख्त काटते हैं हम फिर। हाँ जी। और दरख्त भी जो है वो साया आपको बल्कि देता ये है। उससे भी ज्यादा कहीं अभी मैं स्टूडियो आ रहा तो मैंने देखा कि कुछ रोड के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो ज्यादातर साये में खड़ी हैं। जी जी बिल्कुल। तो साया भी हमें ज़रूरी है। हम दरख्त काटते हैं। बाइबल मुक़द्दस में एक कोटेशन है, खुदा ताला ने कहा है कि भी जब तुम किसी शहर, तो है पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर को असीर करो तो अगर ज़्यादा वक्त गुजारना है तो दरख्त नहीं काटने। ठीक है ना, क्योंकि दरख्त जो है वो फल देते हैं तो ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम फल खाओगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो आज हम बड़ी स्पीड से दरख्त काट रहे हैं जहाँ भी हम देखते हैं। तो इस्लामाबाद ही आप देख लें। बिल्कुल कि मैं बचपन जब छोटा होता था जाता था तो दरख्त ही दरख्त होते, जंगल जंगल। बिल्कुल सही कहा। तो अब वहाँ पे बिल्डिंग्स काफी कम हो गए हैं और मरी को आप देख लें। क्योंकि हमने ना वो बिशप साहब हमने पैसा भी कमाना होता है ना। जी जी बिल्कुल। बस तो ये इसके ऊपर फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। जी जी जी। आला हुकाम को भी और जो बाख्तियार लोग हैं उनको भी, मजहबी रहनुमाओं को भी, कि हम सब मिलकर कोलेक्टिवली एक ऐसी बातें करें, लोगों को उबारें, अवेयरनेस दें जी कि जो माहौल है उसको किस तरीके से हमने बिल्कुल सही रखना है सही ताकि टेम्परेचर भी हमारा ड्रॉप रहे जी, तो ताकि बेहतर
طور پر یہ زمین جو ہے ہم رہ رہے ہیں بالکل تو اس کا خیال گھر میں آپ رہتے ہیں گھر کے اندر کا ماحول صاف ہے بالکل اس کو ہم پاک صاف رکھتے ہیں لیکن باہر کا خیال نہیں رکھتے باہر کا بالکل خیال نہیں تو رکھتے۔ ہمیں اور آج کے زمین آج کو کے ہمارے اس لاؤنج میں ایک دفعہ پھر ہم نے یہ موضوع جو چھیڑا ہوا ہے اس کو لیا ہوا ہے تو اس مقصد کے لیے تاکہ ناظرین ہم سمجھ سکیں اس کی جو اہمیت ہے اور ہمیں یہ آگاہی پیدا ہو اور ہم اپنے مستقبل کو محفوظ رکھ سکیں۔ اگر اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں تو قاری صاحب اگر آپ یہی بتاتے جائیں کہ اسلام کے پرسپیکٹیو سے کیا رول پلے کر سکتا ہے مذہب لوگوں کو اس چیز میں انگیج کرنے کے کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف و ستھرا رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ یا گلوبل چینج ہو رہا ہے اس میں اپنا رول پلے کریں؟ اور ڈاکٹر صاحب ساتھ یہ میرا سوال یہ بھی اگر ساتھ ایڈ کرتے جائیں کیونکہ جس طرح بشپ صاحب نے کہا کہ مذہبی تعلیمات تو میرے خیال میں مذہبی تعلیمات وہ کافی دی جا رہی ہے عوام کو لیکن وجہ کیا ہے کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی جی یہ آج کے دور کے انتہائی اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، صحیح، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لیڈرشپ ہے بالکل ٹاپ لیول کے اوپر وہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بالکل یہ اہم ٹاپک بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، بالکل تو اس کی اہمیت کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے اندر جتنے بھی محکمے ہیں سب مل کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ جی ایک وقت ایسا تھا کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ماحولیاتی مسائل کیا ہیں۔ آج ہر ملک کے اندر ماحولیاتی مسائل کے نام سے ایک مکمل وزارت جو ہے وہ قائم ہے۔ جی جہاں تک مذہب کے رول کا تعلق ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چند سال پہلے تک کوئی یہ تصور نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگ اس بات سے ناواقف تھے کہ مذہب کا بھی ماحولیات سے کوئی تعلق ہے، لیکن کبھی کبھی برائی کے اندر بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے۔ ہاں جی صحیح، اب لوگوں کو احساس ہو گیا کہ مذہب جو ہے اس کا بھی ایک بالکل وہ پہلو، بلکہ کلیدی کردار ہے۔ جی ہاں، اور مذہب کا پہلو جو ہے، مذہب کا کردار جو ہے وہ دو طریقوں سے ہے۔ جی ایک تو یہ کہ مذہب کی تعلیمات کیا ہیں جی ماحول کے بارے میں، صحیح، اور دوسری بات یہ کہ مذہبی رہنما جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یا کیا ہے اب تک۔ جی ہاں، بالکل تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی جہاں تک مذہب کی تعلیمات کا تعلق ہے تو بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ذمہ داریاں جو ہے متعین فرمائی ہیں جی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس روئی زمین کو آباد کرے اور ہر اس کام کو روکے جو اس میں فساد کا ذریعہ بن سکے۔ جی ماشاءاللہ، جی ہاں، اب یہ قرآن سے یہ ساری چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو قصے ذکر ہوئے ان میں سے ایک ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، جی اور ان کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود، بالکل جی ہاں، وہ واقعات قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں ایک جگہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے اور تمہاری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم اس کی تعمیر کرو۔ صحیح، یہ تو گوئے کہ یہ آج کے بعد کی بات نہیں ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے سے۔ بالکل۔ یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یعنی دوسرے انبیاء جو ہیں ان کے اس میں بھی یہ چیز جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اور مثلا قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پہ یہ جو ہے حکم دیا گیا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلائے کرو۔
فساد کس چیز کا نام ہے؟ فساد صرف لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، وہ بھی فساد کے اندر شامل ہے، لیکن فساد اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کی ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے الٹ آپ اس کو استعمال کریں یا اس کو ناقابل استعمال بنائیں، تو یہ یا پھر ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں، خراب کر دیں۔ جی بالکل، تو یہ بھی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلق الفساد سے منع فرمایا۔ یہاں فساد کی کوئی خاص قسم اللہ نے ذکر نہیں کی، وجہ یہ ہے کہ فساد کسی بھی قسم کا ہو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے، خواہ وہ ماحول سے متعلق وہ ہو یا وہ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہو۔ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سر۔ جی ہاں، اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ جو ہے مذہبی رہنما جو ہے ان کا کیا کردار ہے۔ پہلے نقطے کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی بہت ساری بات ذکر کریں گے، لیکن جہاں تک مذہبی رہنماؤں کا تعلق ہے تو آج دنیا باوجود اس کے کہ میڈیا کے ایک بہت اہم ترین دور میں داخل ہوئی ہے، بالکل، اور میڈیا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا، یعنی خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی رہنماؤں کا جو کردار ہے وہ میڈیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جی ہاں، مذہب خواہ وہ مثلا اسلام کا ممبر ہو یا مسیحیت کا ہو یا کسی اور کا، کیونکہ جہاں تک رسائی نہیں ہوتی ریڈیو ٹیلی ویژن اس کی، وہاں مسجد کا سپیکر یا چرچ کا سپیکر ان آس پاس کے ماسز کو کنٹرول کرتا، ان کو بتاتا کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کی بات کو لوگ ایک خبر سن کے جو ہے نا وہ ایک کان سے سن لیتے ہیں، دوسرے کان سے بالکل نکال دیتے ہیں، لیکن اس بات پہ زیادہ وہ بلیو کرتے کہ مدنی صاحب نے یہ بات، لیکن مسجد اور محرام سے وہاں سے جو بات نکلتی ہے اس کے ساتھ ایک تقدس وابستہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، لوگ اس کو مذہبی اہمیت اور تقدس لے کے، اس وجہ سے مذہبی رہنما جو ہے ان کا کردار اہم ہے، اور یہ شکر ہے کہ وہ لوگ جو ایک زمانے تک مذہب کے وجود سے منکر تھے اب وہ اس رول کو تسلیم کرنے لگے۔ ویل ایکسپلینڈ، بالکل۔ انمول صاحبہ بڑی اہم، میں اتنا اس ڈیپتھ میں چلی گئی تھی، اتنی چیزیں پروسیس ہو رہی کہ ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا، ہم لوگ تو صرف وہ دیکھتے ہیں کہ مذہب ہمیں کیا پریچ کر رہا ہے نا مذہبی پرسپیکٹیو سے، لیکن دنیاوی پرسپیکٹیو سے کیا ہو رہا ہے اور اس میں بھی ہم اپنا لالچ اس میں دیکھتے ہیں کہ میرا اس میں فائدہ کتنا ہے، جہاں جو کوٹ میرے فائدے کو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جی جی جی، چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب جیسے قاری صاحب نے بولا اگر اس گفتگو کو میں کنٹینیو رکھوں تو سوال ہے کہ اسلام کا آب و ہوا کی تبدیلی، کہ اسلام کیا کہتا ہے آب و ہوا کی یا گلوبل کلائمیٹ چینج کے بارے میں، ویدر چینج کے بارے میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکر گزار ہوں پی سی ڈبلیو آر کا اور K2 چینل کا، آپ کا، میرے بہت ہی محترم مینٹور قاری روح اللہ مدنی صاحب کا اور بشپ صاحب کا۔ بہت اہم پروگرام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گلوبلائزیشن کی اس نئی دنیا میں، آج کی جدید دنیا میں سب سے اگر اہم ترین مسئلہ ہے تو وہ ماحولیات کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دونوں ہمارے رہنماؤں نے، بشپ صاحب نے انجیل مقدس سے اور جناب روح اللہ مدنی صاحب نے قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاملات سے کچھ اشارات جو عامت الناس کو فراہم کی، بہت اہم نکات پہ انہوں نے بات کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایسے پروگرام منعقد کریں، پی سی ڈبلیو آر بہت بڑا کام کر رہی ہے اس نفسا نفسی کے عالم میں، اگر ہم یہ آگہی علماء کی زبان لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ وطن عزیز پاکستان میں بالخصوص اور پورے عالم میں بالعموم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ زمین میں یعنی خشکی میں اور تری میں، بحر میں، سمندر میں جو فساد برپا ہوا ہے حضرت انسان کے ہاتھوں۔ کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ میں ایک پول دے کے آیا تھا، میں اس کے ہاتھ میں ایک پول دے کے آیا تھا، اب اس کے ہاتھ کے پتھر میرے تلاش میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کے لیے جو تخلیق کی
بہت سبلائم ماحول کے ساتھ ایک دنیا بنائی تاکہ اس کو مینٹین رکھ سکے. بحر و بر میں چرند پرند کے لیے اور حضرت انسان کے لیے خود یہ ماحول کتنا مفید بنایا گیا. بدبختانہ ہم نے ماحول کو تباہ کیا اور ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے بالکل زمین میں ہم پولوشن جو پھیلا رہے ہیں اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں آپ کے بریک کا ٹائم ہو گیا. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب, اور ہم اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پشاور لاؤنج اور یہ پروگرام سپانسرڈ ہے PCWR یعنی پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجنس کی طرف سے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے امین اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو ڈاکٹر صاحب سے بڑی ایک گہری گفتگو چل رہی تھی, اتنی گہری کہ انہوں نے خود محسوس کیا کہ تھوڑا سا بریک کی ضرورت ہے, وقفے کی ضرورت ہے چینل کو. تو بریک کے بعد سر اگر آپ اپنی گفتگو جاری. تو ہم دھڑا دھڑ اپنے ماحول کو تباہ کرنے میں لگی ہوئی ہیں. اپنے گھر کو تو اے سی سے ٹھنڈا کر رہے ہیں لیکن باہر کا جو ہمارا اپنا گھر ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف کر لو. جی, اور ارد گرد کا ماحول آپ دیکھیے کہ ہمارے لاؤنج ہم سے باہر کی جگہ, جیسے بشپ صاحب نے فرمایا کہ میں جب آ رہا تھا تو درختوں کے سائے میں گاڑیاں کھڑی تھی, باہر بہت سخت دھوپ ہے, ہم درختوں کو بھی ختم کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور بلڈنگز بنا رہی ہے سریے کی ایک وہ ہم بنا رہے ہیں, ماحول تباہ کر رہے ہیں. تو حضرت انسان میں گزارش کر رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں خودکشی کر رہا ہے. نئی جو نسل نو ہے, ہم تو نہیں ہوں گے لیکن نسل نو پھر کیا سوچے گی, کہے گی ہمارے آباء و اجداد نے اس ماحول کو تباہ کیا ہے. اچھا, میں بہت ایک ضروری نقطہ آپ کے سامنے یہاں پہ, مسلمان کی حیثیت سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کی یعنی ترجیحات کیا ہوگی. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور گلوبلائزیشن کی اس دنیا میں اگر ہم مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو غیر مسلم ہیں ہمارے بھائی, ان کو اگر یہ احادیث ہم صرف یہ دو حدیث بھی بتائے, ہمارا ماحول خود ہی صاف ہو جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قیامت برپا ہو جائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک درخت ہو, ایک پودا ہو, تو آپ برپا ہونے کے بعد بھی اس کو زمین میں گاڑ دیں, کیونکہ قیامت کا برپا ہونا آپ کا کام نہیں ہے, لیکن درخت لگانا آپ کا کام ہے کہ آپ کو جو میسر چیز ہے اس میں اپنا کردار نبھائیے. پھر فرمایا کہ آپ اگر سمندر کے کنارے پہ بیٹھے ہو تب بھی پانی کا ضیاع نہ کریں. ہم نے اپنے آبی وسائل کو بھی برباد کر دیا ہے. اور دیکھیے کہ کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے, ہم اپنے گھر کا فضلہ جو واش روم سے وہ ڈرنکنگ واٹر میں منتقل کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہیپیٹائٹس سی کینسر اس سے جو ہمارے اندر جو پانی جاتا ہے کنٹیمنیٹر, اور کڈنیز کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے. تو دیکھیے ہم اپنے ہاتھوں سے خودکشی کر رہے ہیں. مذہبی تعلیمات کا بہت اہم رول ہے, ممبر و محراب کا. ہماری قاری روح اللہ مدنی صاحب کی جو مسجد ہے اس میں ایجوکیٹڈ لوگ جو افسران بالا ہیں اور جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے وہ تشریف لاتے ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں. تو قاری صاحب اگر اپنی مسجد کی جمعے کی خطبے میں ان کو بتائے کہ بھائی آپ کے ہاتھ میں تو یہ وسائل ہیں اور آپ نے بروئی کار لا کی قوم کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم موت سے بچ جائے. اس طرح بشپ صاحب اپنے سرمن میں کہے, میں اپنی کلاس میں کہوں, اور آپ اپنے ٹی وی کی پروگرامز میں کہیں مسلسل. یاد رکھیے امین مشال صاحب, مغرب اس پہ سوچ رہی ہے. میں اور قاری روح اللہ مدنی صاحب تو ہم سفر بھی رہے, میرے استاد ہیں, انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ کتنے صاف ستھرے طریقے سے اپنی قوم کو سمجھا بھی رہے ہیں. اور وہ پانی جو واش روم سے جاتا ہے, ڈرنکنگ نہیں ہوتا, وہ تو یعنی باہر سے پانی آتا ہے, اس کو ڈرنکنگ واٹر بنا رہے ہیں. ہم اپنی ڈرنکنگ واٹر سے اپنی گاڑیوں کو دھو رہے ہیں اور اس کو تباہ کر رہے ہیں, فضلہ اس میں ڈال رہے ہیں. تو کتنا بڑا فرق ہے. یہ کام تو ہمیں چاہیے کہ ہم کرتے. اقبال کہتے ہیں کہ پیچھے کی طرف دوڑ اے گردشی ایام تو, جیسے آپ نے بتایا کہ درخت ہوتے تھے اور پرندے, اس میں ایک میٹھی آوازیں ہوتی تھی, ایک سر ہوتا تھا. آپ جب سانس لیتے تو بڑی تازہ ہوا آتی تازہ ہے. ہوا. اب آپ جب سانس لیتے تو آپ کو خود ہبس اور سفوکیشن ہوتی ہے, سانس بند آپ کی ہو رہی ہوتی ہے. کیونکہ ہم منی گیٹنگ مشین بن رہے ہیں. ہر چیز میں ہم مادہ پرستی کی طرف جا کے اپنے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. اور ماحول تب ٹھیک ہوگا جب ایسے پروگرامز, اور دینی بیداری بہت ضروری ہے. یعنی آپ باہر کے ممالک میں گھومتے ہیں نا, امریکہ, یورپ,
کنٹریز میں آپ گئے ہیں تو کیا فرق پایا اس ممالک ان ممالک میں اور ہم میں کہ وہاں پہ ماحولیات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کتنا وہ ترجیح دیتے ہیں, کتنا ان لوگوں نے سیریس لیا ہوا ہے؟ جی میں نے محسوس کیا وہاں پہ کہ وہ اون کرتے ہیں اپنے بقا کو, اپنے ملک کو, اپنے ماحول کو. ہم اون نہیں کرتے. سب سے بڑی بات ہے. ہم تو جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نسوار تھوکنا منع ہے, وہاں ہم لازمی ادھر ہی کریں گے. قصدن کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے کہ نسوار نہ تھوکے, میں تو تھوک رہا ہوں, آئے نہ کوئی مجھ سے پوچھے. ہم تو گاڑیوں کی جو دعا دیتی ہے وہ سیلنسر قصدن عمدن وہ زنگ آلود سیلنسر ہوتے ہیں, جب تک وہ خراب نہ ہو جائے, یعنی گر نہ جائے. کہتے ہیں ماحول تباہ ہو جائے تو ہو جائے. نہیں, ہم اپنے آپ کو, میرے سے ایک سائلنسر سے کچھ نہیں ہوگا. میں تو اپنے آپ کی جو فضا ہے, گل و گلزار ماحول ہے, بہار نو کی امید ہے, اس میں آگ لگا رہا ہوں. کیا ہوگا؟ ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. دیکھیں ہماری الحمدللہ وطن عزیز پاکستان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ مری کا انہوں نے ذکر کیا, اسلام آباد کا ذکر کیا. ہمارے جو یہ علاقے ہیں پارا چنار دیکھیں, کرم ایجنسی دیکھیں, صدہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے حد کر دی ہے, یعنی بائی اینی سٹینڈرڈ وہاں کا ماحول بہترین ہے. لیکن ہم نالائق ہے. یاد رکھیے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگ نفع پہنچاتے ہیں, ضمیر عام سے بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, اس کو زمین میں باقی رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو فساد پھیلاتا ہے, جو ماحول کو تباہ کرتا ہے, اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ماحول ہمارے لیے بنا ہے. اور یہ چرند پرند پھر ہمیں بد دعائیں دیتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. یعنی وہ درخت جہاں پہ وہ چمن, وہ پھول, سب کچھ میسر ہے, نہیں ہے تو ہماری نالائی کی اس میں کار فرما ہے, ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم آج سے یہ عہد کر لیں, تہیہ کر لیں, بالکل, کہ ہم نے درخت لگانے ہیں. ہم نے اپنے واٹر, ڈرنکنگ واٹر کو, اس سے گاڑیاں نہیں دھونی, اس کو کنٹیمنیٹڈ نہیں کرنا. اور ہم نے دیکھیں مچھلیاں, ابھی ایک سروے ہوا ہے کہ سمندر میں مچھلیاں جو ہے وہ مر رہی ہے. ایک تعفن پھیلا ہوا ہے کیونکہ کارخانوں کا جو پانی, جو کیمیکلز آلود پانی سمندر میں جاتا ہے, اس سے مچھلیاں خراب ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں جو کھاتے ہیں آپ, میڈیکل سائنس کہتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہی پانی مچھلی نے پیا ہے تو آپ کے وجود کو اس کا خطرہ ہے. دیکھیے میں نے لیور کا جو پرابلم ہے پاکستان میں خصوصاً میں بات کروں گا, لیور ٹرانسپلانٹیشن کی شرح بہت بڑھ گئی ہے اسی پانی کی وجہ سے. کہ کنٹیمنیٹ پانی وہ پیتا ہے, اس سے وہ لیور میں پرابلم پیدا ہے, ہیپیٹائٹس سی اس سے بنتا ہے, اور اس کی وجہ سے لیور پہ ڈیمیج ہوتا ہے, پھر لیور کاٹنا پڑتا ہے, اور انسان اکثر و بیشتر اس میں یعنی بچ بھی نہیں سکتا. لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم علماء کے تھرو, اسکالرز کے تھرو, میڈیا کے تھرو, اپنے ممبر و مسجد و محراب کے تھرو عوام کو سمجھائے کہ یہ آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, آپ اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں پھر آپ کے جینے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ یعنی جو مصیبت ہمارے ہاتھ سے, جو آیت میں نے تلاوت کی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو ٹھیک بنایا تھا, آپ نے اس کو خراب کیا ہے, تو ذمہ دار ہم خود ہیں اس کے. بالکل انمول, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ انسان نے نہ صرف اپنی کائنات بلکہ بحر کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی تباہ برباد کرتے ہیں. بالکل ٹورزم کے لیے جاتے ہیں, اس ماحول سے بچنے کے لیے ہم لوگ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے ایکو فرینڈلی ٹورزم, گند نہ یہاں پھینکیں. وہاں اتنے ریپرز بھی گرے ہوتے ہیں, ہر طرح کے ڈبے پھیڑے ہوتے ہیں. سوات میں جو حال انہوں نے مچایا تھا ٹریفک کا, اس ٹریفک سے بچ کے ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہوتی ہے, آگے جانے کا موقع نہیں ملتا. تو ہم کیسے اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے؟ ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے. اچھا ایک اور بات, ہم بہت فخر سے ماحول کو گندا کرتے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں بہت ایجوکیٹڈ لوگ, میں 2 دن پہلے اسلام آباد جا رہا تھا موٹر وے پہ, ایک بہت نئی گاڑی میں, یعنی بڑی گاڑی میں, مالدار آدمی, اس نے ایک بیچو بیچ موٹر وے کے اپنا شیشہ کھولا اور جوس اور اس پینٹس وغیرہ اس نے کھائے تھے, اور ڈبے سڑک کے بالکل موٹر وے پہ پھینکے. میں نے کہا کمال کر دیے تم نے, کیونکہ موٹر وے اس کا نہیں تھا. تعلیم اور تہذیب کا پتہ اسی سے, گاڑی اس کی اپنی تھی, موٹر وے کسی اور کا تھا. بالکل نہیں, جب تک ہم اس کو آن نہیں کریں گے. اچھا یہ ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے ٹیکسز سے یہ چیزیں بنتی ہیں, یہ ان کو نہیں پتا. اور میں تو ایک اور تجویز دوں گا کہ اس پہ سزا و جزا کا ایک جیسے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اس پھینکنے والوں چونکہ کیمرے میں آیا تھا, اس کو میرے حساب سے کم از کم 10,000 جرمانہ, یہ پھر آپ دیکھیں کس طرح گراتا ہے. بالکل.
اس کو جرمانہ. یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ سزا نہیں ملتی تو وہ وہی شخص پھر ہفتے بعد دوبارہ جرم کر لیتا اور کرتا رہتا ہے, بلکہ اگر اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی کرتے ہیں. سزا اگر عائد بھی کی جائے تو پھر انتظامیہ کے پیچھے اور سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں نا, تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی. سر وہ بڑے بڑے جرم کر کے تو لوگ جو ہے وہ ضمانت میں باہر آ جاتے ہیں. یہی بالکل. تو یہ جیسا بھائی نے کہا ہے کہ بالکل اس کی سزا ہونی چاہیے اور پکڑنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جاپان کی تھی کہ ایک روڈ کے کنارے گاڑی کھڑی ہے اور وہ صاحب جو ہیں وہ کوڑا باہر پھینک رہے ہیں, ڈبے شبے جو بھی ہے, ریپر وغیرہ. تو وہاں سے جو ایک صفائی کرنے والا تھا وہ اس کو اٹھا رہا ہے. تو اتنی دیر میں سامنے سے ایک بندہ نکلا, اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے یار. تو کہتا ہے جی یہ پھینک رہا ہے تو میں صاف کر رہا ہوں. تو کہتا ہے اس نے وہی پکڑ کے اس کے اندر پھینک دیا گاڑی کے اندر. انہیں کہا یہ اس لیے پھینکا, انہیں کہا کیا کر رہے ہو, انہیں کہا اس لیے پھینکا کہ یہ تمہاری ذمہ داری. یہ وہی بات ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ لوگ اون کرتے ہیں. ہاں بالکل. تو یہ اس طرح ماحول پھر خراب بشیر ہوتا ہے. صاحب جس طرح آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا ہم کردار پلے کر سکتے ہیں, مذہبی اس میں کیا کردار پلے کر سکتے ہیں, انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں ہم تاکہ ہمارے آس پاس کا ایریا صاف رہے. جیسے آپ کی اپنی جو گیدرنگ ہے یا ماس ہے اس میں آپ کیسے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, درخت آپ لگائیں, صفائی رکھیں. یہ ہم اپنے چرچ کے اندر بھی ایسے کرتے رہتے ہیں ہم, اور تاکہ بچوں کو ہم بلاتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے ہیں اور اویئرنیس دی جاتی ہے اور ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی درخت کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ درختوں کی کٹائی جو ہے یہ بھی ماحولیات پر بہت بڑا اثر ڈال رہی ہے. ہمارا جو ٹیمپریچر ہے کیوں بڑھ رہا ہے, اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے کیونکہ سایہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں کالج لیول پہ بھی بچپن میں بھی ہم جاتے تھے مری, لیکن اب میرا دل نہیں کرتا ادھر جانے کو کیونکہ ادھر گرمی ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں. جی صحیح کہا. یہ کیسا مری ہے جہاں پہ آپ آئے ہیں اور پنکھے لگے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ماحول گرم ہو گیا, دکانیں ہیں, شاپس بن گئی ہیں, گزرنے کی جگہ تک نہیں ہے وہاں سے. تو اب اس کے نسبت اگر آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں وہاں پہ بہتر ہے کیونکہ پاپولیشن کم ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. ہم دیکھیں کہ بلڈنگز ہم کتنی بنا رہے ہیں, کتنی سٹوریز بناتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ وہ آپ کی ایئر بلاک کر رہی ہے. بالکل صحیح. آکسیجن بلاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم حکومت بھی مذہبی رہنماؤں کو بھی ساتھ شامل کرے اور جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اگر مذہبی رہنماؤں کو بھی شامل کر لیا جائے کہ بھی آئیں بیٹھیں کہ کس طریقے سے, تو میرا خیال ہے کہ ماحول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے صرف ٹمبر مافیا کا مقابلہ نہ کر سکے تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم ان لوگوں پہ کیا جرمانہ عائد کریں گے جو کوڑا پھینک رہے ہیں. ہاں بالکل, کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں. تو مدنی صاحب کیا آپ ان پٹ دیں گے اس میں؟ دیکھیں جی, جیسے جتنا یہ مسئلہ گھمبیر ہے تو کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ اس کا حل نکالنے کے اوپر اور حل پیش کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا. جی. اگر ہم کہیں کہ جی صرف مذہبی رہنما کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ انتظامیہ نے سب کے ساتھ وہ لوگ, اور اگر ہم صرف اگر ہم حکومت کے اوپر بات ڈال دیں تب بھی یہ حقیقت نہیں ہوگی. اگر انفرادی طور پہ بالکل ٹھیک. یہ من حیث القوم جو ہے اس میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہوگا. حکومت کا کام یہ کہ وہ لیجسلیشن کرے, قوانین بنائے. ہماری جتنی اربن پلاننگ ہو رہی ہے وہ کسی جو ہے یعنی منصوبے کے بغیر ہو رہی ہے. لوگ مکانات پہلے بناتے ہیں, بستی پہلے بن جاتی ہے اور اس کے اندر ڈیولپمنٹ کا کام بعد میں ہوتا ہے. جی ہاں. اور اس کے لیے اور بستیوں کے لیے رولز ریگولیشن اور وہ چیز ان کے اوپر اپلائی کریں یہ بعد میں بات ہوتی ہے. تو حکومت کا بھی ایک وہ ہے. اب آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کوئلے سے جو بجلی پیدا ہو رہی وہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا.
ہمارے ہاں گزشتہ سال تک جو ہے کوئلے سے بننے والے جو ہے نا کوئلہ استعمال کرنے والے بجلی گھر بنے ہیں. اس سال غالباً گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے, لیکن اب جو یہ بن چکے ہیں یہ آئندہ کم از کم 40-50 سال تک جو ہے وہ ہوں گے. جی ہاں پولیوشن جو ہے وہ پیدا کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے جو یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں درخت وغیرہ جنگلات جو ہیں تو ان کے اوپر بھی سخت پابندی ہونی چاہیے. اور یہ لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جلانے کے لیے, لکڑی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, عمارتوں کے لیے بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اب اس کا ایک متبادل حل موجود ہے. جلانے کے لیے اس کی بجائے یعنی ہم جو ہے وہ بجلی گیس جو ہے وہ استعمال کریں, اور جو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا بھر سے جہاں تک یعنی مناسب قیمت پہ مل سکیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں. اور اسی طریقے سے جو یعنی ایلومینیم ہے اور اسٹیل ہے جو عمارتوں میں استعمال ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ کم از کم سے کم کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان کو استعمال کریں. اور لکڑی جو ہے وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ آپ کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے بڑے بڑے ایوان ہیں, آپ سینٹ میں چلے جائیں, آپ قومی اسمبلی میں چلے جائیں, آپ ایوان صدر میں چلے جائیں, پرائم منسٹر, تو آپ کو دیوار کم نظر آئے گی, لکڑی زیادہ نظر آئے گی وہاں پہ. تو جہاں یہ صورتحال ہو, آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان جگہوں پہ بننے والی پالیسی جو ہے وہ ماحول دوست ہوگی. بہت اچھی بات کی قاری صاحب آپ نے. ناظرین ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد, بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے, ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ماحولیات کی تبدیلی کے بارے میں, اور اس پہ مذہب کا کیا رول ہے. امین مشال ابھی آف دا ریکارڈ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب. بالکل سگریٹ پینے کے حوالے سے خاص طور پہ ہم لوگ ایک بڑا لگاتے ہیں نو اسموکنگ, جہاں لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ وہاں اسموکنگ ہوتی ہے. بالکل, اس کے اوپر محفل میں تو ہم نے ایکسٹرا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے. تو کچھ لوگ الرجک بھی ہیں اس کے, لوگ ایک سیپریٹ, وہ باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں تو سیپریٹ ایک اسموکنگ زون ہوتا ہے, یہاں تو ہم اسی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے سگریٹ لگا کے لوگ پی رہے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ ہماری میٹنگز میں جی یعنی ہائی لیول میٹنگز میں نے دیکھا ہے کہ سگریٹ بہت ڈڑلی سی پیتے ہیں, کہتے ہیں آپ خفا تو نہیں ہوں گے. اب میں آپ کے آفس میں بیٹھوں, آپ کو میں تو خفا ہوں گا, کہتے جاؤ اگر تم خفا ہوتے ہو. بالکل باہر کی دنیا میں یہ کوئی سوچ نہیں سکتا. بلکہ میٹنگ جو لیڈ کرتے ہیں وہ پہلے اس کو لگا لیتا ہے. بات یہ کہ سگریٹ کا پینا شرعاً حرام, ہم اس کو یعنی شریعت کے اس سے ممنوع سمجھتے ہیں. اگر آپ خواہ پینا چاہتے واش روم میں جائے, اوپن ایک جو جگہ اس کے لیے بنی ہے, جا کے اٹینڈ کر کے واپس. اچھا ہمارے اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لان بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں, یا ہمارے یعنی وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں ہمارے, اگر وہ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بیداری ہونی چاہیے, تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہونی چاہیے, تو اس کو ماحول کا پھر اندازہ ہوگا. کہ جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ ماحولیات کی ایک منسٹری بنی ہے, لیکن منسٹری صرف نام کی نہیں ہونی چاہیے. منسٹری کام کرے, کریا بکریا, گاؤں بگاؤ جائے, وہ اسکول یونیورسٹی میں جائے, اور بچوں کو بیدار کرے کہ بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے. صرف کتابوں سے بات نہیں بنتی کہ آپ کاغذ میں لکھ کے, نہیں, پریکٹیکلی آپ نے اس کا وہ کرنا ہے. مساجد میں جائے, کہے پانی کا ضیاع نہ کرے خدا کے لیے. یہ نل کے اب جو استعمال کر رہے ہیں, میں شہر میں جاتا ہوں, پشاور شہر میں نل کے کھلے ہوتے ہیں, لوگ آرام سے کہتے نیک کام کرے اور اچھی باتیں کرے, اس کے سامنے ڈرنکنگ واٹر بہ رہا ہوتا ہے, اس کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کو بند کرے, کیونکہ تربیت نہیں ہے. مدنی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی ہمارا اس مسئلے میں عمومی طور پر ہمارے ملک کے اندر ماحولیات کے بارے میں جو تصور ہے وہ غلط ہے یا نامکمل, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم ماحولیات کو صرف گرمی اور سردی کے حوالے سے ناپتے ہیں کہ جی گرمی بڑھ گئی ہے تو موسم, حالانکہ موسم یا ماحولیات یہ ایک ایسی ٹرم ہے ماحولیات کے, اس کا تعلق
ہماری پوری زندگی سے ہے اور اس پورے کائنات کے ساتھ ہے. کوئی چیز جو ہے وہ اس سے جو ہے الگ آپ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں جو ہے نا ہر مسئلے کے اوپر الگ الگ سے کم از کم یہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم بلکہ میری تو اپنی یہ تجویز ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے 60-70 سے زیادہ چینلز ہیں. تو یہ کوئی ایسا رول ہونا چاہیے کہ اپنے ٹائم کا کچھ نہ کچھ مثلاً 1%, 2%, 3% ٹائم جو ہے یہ لازمی طور پر ماحولیات کے بارے میں اور وہ سپانسرڈ ہو اس چینل کی طرف سے. پیسے کے لیے تو سب مدنی صاحب ہم تو تب آتے ہیں ان چیزوں پہ جب چیزیں بگڑ جاتی ہیں. جیسے کووڈ جب شروع ہوا تو اگر ہم تبھی اقدامات کر لیتے اتنا پھیلتا نہ, لیکن جب آپ کو ایک چیز خراب ہو جاتی پینڈیمک کی صورت اختیار کرتے تب ہمیں اویئرنیس آتی اب اس کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر تعلیم کی جو شرح ہے وہ یعنی اگر حکومت کے اعداد و شمار کو بھی تسلیم کر دیا جائے تو 50% سے اباؤ نہیں ہے. اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے. اصل حقیقت جو 50% سے بہت کم ہے. جی ہاں. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ مہینے میں یا جو ہے نا 2-3 مہینوں کے اندر ایک پروگرام کے ذریعے اس قوم کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے. ایسا بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ ان کی اپنی زبان میں ہونی چاہیے ایسے الفاظ ایسے کہ جس کو وہ سمجھ سکیں. ہمارے یہاں تو ٹریفک کے اشارے جو ہیں وہ بھی انگریزی کے اندر وہ ہیں, تو عوام کیا سمجھیں گے اس کو؟ پڑھے لکھے لوگ سمجھ لیں گے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ان کے اوپر وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ماحول کا تعلق ہماری حواس کے ساتھ بھی ہے, ہمارے جو یہ پانی ہے اس کے ذریعے, جو انرجی ہے اس کے ذریعے, اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. تو یہ ساری پھر اس کے اثرات ہماری صحت کے اوپر بھی پڑتے ہیں, ہماری خوراک کے اوپر بھی پڑتے ہیں. اور یعنی کوئی چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں رہتی جس سے وہ متاثر, یعنی پھلوں کا ذائقہ جو ہے وہ ماحولیاتی وجہ سے بدل جاتا ہے. ایک علاقے میں ایک پھل ہوتا ہے اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, دوسرے علاقے کا ماحول جو ہے وہ ذرا مختلف ہوتا ہے, یعنی ہوا پانی وغیرہ تو ان کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور یہ پیغام جو ہے بالکل نچلی سطح تک عوام تک پہنچانا چاہیے. مدنی صاحب میں کہیں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ موسم کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری دماغی کیفیت ہماری شخصیت پہ بھی ہوتا ہے, جو آج کل ڈپریشن ایک عام ہوا ہوا ہے لوگوں میں. کیا ماحولیات کا اس کے اندر ہے؟ آپ کے سامنے اگر ماحول اچھا نہیں, آپ اچھے انوائرمنٹ نہیں رہ سکتے تو ظاہری بات ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے. ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے تاریخ میں, لکھا ہے کہ ہارون الرشید جو اپنے زمانے کی واحد سپر پاور کا بادشاہ تھا, اس وقت دنیا میں اس کی حکومت سے کوئی یا اس کی سلطنت سے بڑی کوئی اور سلطنت موجود نہیں تھی. تو ان کے دربار میں ایک دیہاتی آیا, تو وہ دیہاتی ماحول سے تھا. اب ظاہر کہ دیہاتی ماحول اور جو ہے نا بغداد کیپٹل تھا تو اس میں فرق تھا. تو اس نے بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھا, اور وہ جو قصیدہ اس نے پڑھا تو اس نے تعریف تو کی بادشاہ کی, لیکن وہ جو ادبی ذوق اس میں چاہیے تھا وہ موجود نہیں تھا. مثلا بادشاہ کی تعریف کہ جی آپ بہت زیادہ وفادار ہیں, اور اس کی وفاداری کی مثال جو اس نے دی کہ آپ کتے کی طرح وفادار ہیں. اور اس طریقے سے اور کئی چیزیں, یہ قصیدہ جو اس میں موجود ہے. اب درباری لوگ جو تھے وہ سب جو وزیر وغیرہ وہ اس لینگویج کو سمجھ وہ ڈر گئے کہیں یہ بیچارہ جو ہے نقصان نہ اٹھا لے. تو لیکن بادشاہ جو تھا وہ سمجھ گیا, اس نے کہا کہ اس شخص کو 1 مہینے کے بغداد کے باغات میں رہنے دیے جائے. ماشاءاللہ. تو وہ 1 مہینے کے بعد جب وہ واپس آیا پھر اس کا کہا جی کوئی نیا وہ قصیدہ ہے, کوئی نئی نظم ہے. زبردست, اس نے کہا کہ زبردست. پھر اس نے ایک بڑا عالیشان قصیدہ پڑھا اس کے. تو وہ یہ ماحول کا اثر دیکھا. زبردست. جی.
تو انسان کی اچھا پھر آپ دیکھیں سزا دینے کے بجائے ان کا ماحول چینج کروا دیں. یہ آپ مثلا یہاں کوہستان کے دنیا کے کسی بھی کوہستانی علاقے میں جائیں ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے جی, لیکن میدانی علاقے جو ہیں وہاں کے لوگوں کا لہجہ الگ ہوتا ہے. جی اس کے اندر میدانی علاقے وہاں ان کے اندر ایک جو ہے نا نرمی ہوتی ہاں ہے, نرمی بالکل, آواز بہت زیادہ اونچی نہیں ہوتی, اور ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا. ماحول کا ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور بشپ ہمیں صاحب یہ آپ چیز عوام تک بالکل آپ بھی اس حوالے سے جی میں یہ قاری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بندہ پڑھا لکھا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا ماحول کا. جی ضروری نہیں ہے. جو یہاں پہ ضرورت چیز ہے تربیت کی, ہاں جی اور سب سے بڑی تربیت جو ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. ایگزیکٹلی. پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں, اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت شروع ہی سے کر دیں, ان کو بتا دیں کہ کیسے ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم گندا کر سکتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. جی جیسے ابھی ایک مثال دی گئی کہ پڑھے لکھے شخص ایک گاڑی میں جو ہے وہ جا رہا ہے اور وہ جوس کے ڈبے جو ہے وہ باہر پھینک رہا ہے موٹر وے پہ, تو کیا فائدہ ہوا ان پڑھ شخص میں اور پڑھے لکھے میں, کیونکہ ان پڑھ بھی وہی کرتا ہے اور پڑھا ہوا بھی کرتا ہے. بلکہ شاید ان پڑھ جس کی مطلب اس کو تہذیب ہو شاید وہ یہ عمل نہ کرے. غالباً ایسے لگتا ہے کہ شاید اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوتی. بالکل. تو تربیت کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان تو بنا دیا, لیکن نیشن بنانے کے لیے ان کو ٹائم نہیں ملا. بالکل ٹرو. اور اس کی بنیاد نیشن جو تھی ہماری قوم ہے وہ اپنے طور پہ ہی بڑھ رہی ہے, جس کا جو مرضی ہے جیسے وہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے حساب سے وہ کھیت بنا رہی ہے, اپنے حساب سے وہ بلڈنگ بنا رہی ہے, اپنے حساب سے وہ گھر بنا رہی ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے نیشن کی. قومیں جو ہیں وہی ترقی کرتی ہے جن کی تربیت ہوئی ہوتی ہے. جی بالکل. اور ماحول خراب کرنے میں ہمارا بڑا کام ہے, بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں. صاف کرنے میں کردار نہیں ہے, خراب کرنے میں کردار ہمارا ہے. بالکل. کہ کس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو خراب کرتے ہیں. امین مشال صاحب, ایک پروفیسر صاحب کے پاس صبح جب نوک ہوئی تو کہا کہ گند والا آیا ہے. گند والا, اس کے بچے نے اس نے کہا بیٹا گند والے تو ہم ہیں, وہ تو صفائی کرنے والا آیا ہے, ہمیں صاف کرنے آیا ہے. یہ الفاظ چینج ہوتے ہیں. دیکھیں تربیت کی. اس نے کہا بیٹا آئندہ اس طرح نہیں کہنا, بلکہ کہو ہم گند والے ہیں اور صفائی کرنے والا ہے, ہمیں صاف کر رہا ہے. لہٰذا تربیت کی ضرورت ہے. اور قاری صاحب محترم نے جو فرمایا کہ وہ ہارون رشید ماحول کو چینج کیا. اگر ہم تربیت میں اپنے بچے کو بتائیں بیٹا جوس آپ نے پی لیا ہے, اب اس کو ڈسٹ بن میں گرائے. اچھا ایک اور بات, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گند جو گھر سے جو چیزیں بچ جاتی ہے, اس میں فروٹ اور چیزیں جو بچ جاتی, کوشش کرتے ہیں شاپنگ بیگ میں اس کو یا تو نہر میں پھینکے یا گھر کے سامنے گلی میں اس کو پھینک دے اور جلدی سے جائے اپنے گھر کو صاف کرے. تو یہ اگر تربیت ہو جائے, اور ایک خوف کی صورت بھی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ خوف کی صورت یعنی ریاست کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. اگر کوئی ایسے حرکت اس کو مل جائے, سزا مل اس کو سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں. بارے میں بتا دیں. جی جی جی. جو شاید آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملے گی, وہ یہ کہ ہمارے مذہب کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے دنیاوی معاملات کو بھی آخرت سے جوڑ دیتا ہے, تاکہ وہ جو ہے نا سینس آف رسپانسبلٹی, سینس آف اکاؤنٹیبلٹی وہ پیدا ہو جائے. اب یہ جو ماحولیات اور صفائی کا سلسلہ ہے, اب پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا. نماز کے لیے صرف نماز جو ہے نا وہ رکوع اور سجدے کا نام نہیں ہے, اس کی بہت ساری شرائط ہیں. آپ کا کپڑا صاف ہونا چاہیے, جس زمین پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین صاف ہونی چاہیے. آپ کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے, اور وضو بھی ہر پانی سے نہیں ہو سکتا, اس کی خاص صفات ہیں. پھر وہ پانی آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, کس مقدار میں استعمال کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ماحولیات سے ہے. اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا
اس پورے جو ہے نا کائنات کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے اس زمین کے لیے باعث زینت بنا دیا ہے۔ ماشاءاللہ، زمین کی خوبصورتی ان تمام چیزوں سے ہے جس میں انسان بھی شامل ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد یعنی ایک تو یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا تصور ایک جو ہے نا ایک انسان کے ذہن میں کیسا ہونا چاہیے، وہ پہلے جملے میں بتا دی۔ دوسرا جملہ جو ہے نا وہ یہ بتا کہ ہم لوگوں سے لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے نا آزمائش اور اس کا نتیجہ اور اس کا وہ جو ہے یہ تو آخرت میں وہ ثواب عذاب وغیرہ وہ ملے گا۔ تو اسلام نے اس کو صرف ایک دنیاوی مسئلے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ دنیا کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارے دین کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہمارے آخرت کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو اور اس میں بنیادی ذمہ داری مذہبی رہنماؤں کی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ مدنی صاحب یہ تو صرف آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے باقی ریلیجیس کلیرکس ہیں، بلکہ میرا سوال آپ سب سے ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس کلیرکس ہیں چاہے وہ کسی بھی اس کے ہوں، تو کیا ان کی ذمہ داریاں تھیں؟ ہمارے ریلیجیس کلیرکس جو ہیں اپنی اس میں آج کل سیاسی بیانات زیادہ دے رہے ہیں اور جو بنیادی بیانات ہیں وہ ان کے نہیں ایڈ اپ ہو رہے، تو کیا یہ ان کا ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ یہی بات دوسری طرف سے بھی کہی جا رہی ہے، سیاسی ماحول ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ بالکل، سیاست میں پڑھ گئے، سیاست بھی خراب کر رہے ہیں۔ سیاست والے کہہ رہے ہیں کہ مسجد والوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ یہی بات اس طرف سے بھی کہی جا رہی ہے، کہنے لگے کہ یہ لوگ سارے سیاست کر رہے ہیں، قوم کی تعمیر نہیں کر رہے۔ جن کے پاس حکومت کے اختیارات ہیں وہ اس کی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، سب سیاسی نعرے بازی ہو رہی ہے۔ تو میں نے جو بات کی اس میں خود اپنی ذمہ داری بھی پہلے بیان کی کہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ حکومت کی بھی ہے، یہ میڈیا کی بھی، یہ قوم کے ہر فرد کی بھی ہے۔ جب تک ہم اس کو اجتماعی ذمہ داری کے طور پر نہیں لیں گے تو جو ہے نا وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ آخری کی چند منٹ رہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیں کہ موسمیات کو ہم کس طرح، خصوصاً پاکستان کے انوائرمنٹ کو اور کے پی جو کہ کہا جاتا ہے کہ ہب ہے ٹورزم کا، اتنی خوبصورت ہمارے پاس ٹورزم کا انفلکس ہے، لیکن ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے، آلموسٹ ہم ڈیوسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے آخر میں کہ ہم اون کریں۔ صحیح، ہم اگر اون کرنے پہ آ جائے کہ جگہ میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ سڑک میری ہے، یہ پانی ہم سب کا ہے، یہ درخت ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اگر ہم تبدیلی صرف یعنی نعروں سے کریں گے پھر نہیں آئے گی، ہم اون کریں گے، آپ دیکھیں گے تبدیلی بھی آئے گی انشاءاللہ، اور ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا، چرند پرند بحر و بر ہمیں دعائیں بھی دیں گی، اور ہماری نسل نو کے لیے بہار کی امید بھی ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا قائد صاحب، بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کا۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے ہمارے جس طرح امین مشال اگر آپ ایڈ کریں گے کہ ہماری بڑی خوبصورت ڈیبیٹ ہوئی ریلیجیس اس کو بھی لے کر، تو ہم اس میں یہ کہا گیا کہ صرف مذہب کا ہمارے ہم انڈیویژول رسپانسبل نہیں ہیں بلکہ باقی لوگ بھی اس کے رسپانسبل ہیں، صرف میں یا بشپ صاحب یا قائد صاحب یا ڈاکٹر صاحب اس میں انپٹ نہیں دیں گے، وہ امین مشال کا بھی بنتا ہے کام، وہ آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آس پاس کے ماحولیات کو خراب نہ کریں، خصوصاً ہمارا جتنے بھی ہمارے ٹورزم کے اسپاٹس ہیں ہم نے وہاں جا کے گن ڈالنا ہے۔ میں نے بہت زیادہ گلیات میں تو میرا بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے ہائکنگ کی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا امین مشال کہ اس میں ہم لوگوں نے آپ جتنے بھی اسپاٹس دیکھتے ہیں ہائکنگ کی وہاں آپ کو جگہ جگہ گند ملیں گے، اب ادھر سے کون گند اٹھا کے لائے گا؟ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بلکہ میرے خیال میں اگر کوئی سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے وہ جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ وہاں پہ گندگی پھیلا رہے تو پھر سر کی بات ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ اس پہ سزا عائد ہونی چاہیے، سزا ہوگی تو تبھی لوگوں میں ڈر ہوگا، اس وجہ سے وہ پھر اس عمل سے باز آئیں گے۔
اور ہم اس اپنے کی اور سزا کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی بالکل بالکل. اور ہم نے جو کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کہتے ہیں چھپ کے کرو، کسی کو پتہ نہ چلے، آپ یہ کرو، باہر پھینک دو، کوئی دیکھے نا آپ کو. ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے انڈیویجول اپنا کیا رول پلے کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے ماحولیات یا کلائمیٹ بڑا ڈراسٹک چینج ہوا، تو اس میں صرف میں نہیں، ہمارے ساتھ سب سفر کریں گے. تو اگر سب اپنا انپٹ دیں اس میں تو ہم بڑی خوبصورت ایک ماحول کی طرف جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز اور امین مشال کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد